अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम, और हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं जिसमें आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। जो ज़िक्र चल रहा था हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का, उसके बाद अल्लाह ने जो आयत नाजिल फरमाई, इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, ये जमात एक जमात है, यानी तमाम नबियों को अल्लाह ताला ने एक जमात करार दिया। व अना रब्बुकुम फ़अबुदून, मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरी ही इबादत करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहनुल अंबिया नहनु माशिरुल अंबिया औलाद अल्लातिन, हम तमाम नबी जिस तरह एक बाप की औलाद होते हैं इस तरीक़े से हैं। औलाद अल्लातिन यानी ऐसे भाई बहन जो एक बाप में शरीक हो, माँ अलग अलग हो, बाप एक हो, तो उसको अल्लाती भाई बहन कहा जाता है। तमाम नबी उसूल शरीयत में एक थे। उसूल का मतलब अल्लाह एक है, मरने के बाद ज़िंदा होना है, क़यामत कायम होगी और हिसाब व किताब होगा, और रिसालत बरहक़ है। इस मामले में सब के सब अंबिया किराम एक ही पैगाम लाए। तो पैगाम के कॉमन होने के एतबार से, मुश्तरक होने के एतबार से हम इसी तरह हैं जिस तरह एक बाप की औलाद होती है। हाँ, माँ अलग अलग है, ठीक इसी तरह जिस तरह शरीयत के अहकाम मुख्तलिफ हैं। शरीयत मूसवी में कुछ अलग अहकाम हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में कुछ अलग हुक्म है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत में कुछ और हुक्म थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में कुछ और हुक्म आए। तो ये शरीयत के अहकाम में, जिसको हम ये कह सकते हैं जुज़इयात में, फ़ुरूइयात में इख्तिलाफ़ है, लेकिन जो प्रिंसिपल जो हैं, उसूल हैं, उसमें इख्तिलाफ़ नहीं, सब एक दावत लेकर आए। इसीलिए सूरह शुआरा के अंदर और बहुत सी जगह में अल्लाह ताला ने जो अंदाज़ इख्तियार किया, बयान किया, कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अंबिया किराम को झुटलाया। जमा का सेगा मुरसलीन, हालांकि उनकी कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया जो अकेले हैं। इसी तरह कज़्ज़बत आदुल मुरसलीन, कौम आद ने रसूलों को झुटलाया। कौम आद ने एक ही रसूल को झुटलाया, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को, लेकिन चूँकि एक रसूल को झुटलाना तमाम रसूलों को झुटलाने के बराबर है, क्योंकि सबका पैगाम एक है। जिस किसी कौम ने यह कह दिया कि आप जो दावत दे रहे हैं वो गलत है, आप जो तौहीद के बारे में बयान कर रहे हैं वो सही नहीं, इसका मतलब तमाम नबियों की तौहीद जो दावत थी वो गलत थी, ये क्लेम कर रहे हैं वो। तो झुटलाना एक नबी का गोया तमाम नबियों का है। इसीलिए इस उम्मत के अंदर ये ख़ासियत है कि आखिरी उम्मत है, तमाम नबियों पर ईमान लाती है ये उम्मत। और क्या कहते हैं हम, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिही, हम किसी रसूल के दरमियान तफरीक़ नहीं करते कि कुछ पर ईमान लाएं, कुछ का इनकार करें। हमारा काम ईमान मानना, ये हमारा काम है। जो लोग ईमान नहीं लाते वो मोमिन नहीं कहलाते, काफिर कहलाते हैं। वो लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर तो ईमान लाए हैं लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, तो वो मोमिन कहलाने के मुस्तहिक कहाँ। वो लोग जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तो ईमान लाए लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, वो भी मोमिन कहलाने के मुस्तहिक नहीं। तो मोमिन कहलाने की हकीकी माना में ये उम्मत मुस्तहिक है जो तमाम नबियों पर ईमान लाती है। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही व यक़ूलूना नुअमिनु बिबअज़िन व नकफ़ुरु बिबअज़ व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़ा, बेशक वो लोग जो कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं अल्लाह और उसके रसूलों का, यूँ कहते हैं कि हम बाज़ पर ईमान लाते हैं, बाज़ का इनकार करते हैं, और दरमियान में कोई रास्ता तलाश करना चाहते हैं, वो पक्के काफिर हैं। उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़ा,
اور آگے کیا آیت والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بینہم، کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، بلکہ ہمارے دل میں سب کی عظمت، سب کے لیے احترام، رسپیکٹ ہے۔ بلکہ آپ غور کریں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی اس عظمت اور ادب کے ساتھ نام نہیں لیتے جس ادب کے ساتھ ہم نام لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم جب کہتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیس بی اپون ہم، اور پہلے رسپیکٹ کا لفظ ہم بولتے ہیں حضرت، جس طرح انگلش میں سر کہا جاتا ہے، تو اس طرح ادب اور احترام کے ساتھ نام کے شروع میں اور بعد میں دعا کا جملہ ساتھ میں پیس بی اپون ہم۔ یہ کیا ان قوموں کے ماننے والے، ان نبیوں کے ماننے والے بھی اس طرح نام لیتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر جس طرح ادب اور احترام کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا گیا، کیا ان کی کتاب میں بھی اس طرح کا ذکر ہے؟ تو مومن کہلانے کے مستحق اس امت کے افراد ہیں جو تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ تمام انبیاء کو ایک امت قرار دیتے ہوئے پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ میری ہی عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، قومیں بٹ گئیں، اور ہر شخص ہماری ہی طرف لوٹنے والا ہے۔ یعنی آج دنیا میں رہ کر چاہے کسی بھی مذہب کو تم فالو کرو، آگے تم کو واپس آنا ہے ہماری طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا، یہ فائنل بک، آخری کتاب، اور فائنل بک کی حیثیت سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائنل رسول کی حیثیت سے۔ اس لیے اگلے مذاہب جتنے بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے اگر آج زبور پڑھیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تورات پڑھتے رہیں، کہا یہ کافی نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر قرآن پر عمل کرنا ہے، یہی تمہاری نجات ہے، اسی میں نجات ہوگی۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پوچھنا ہے کہ سورۃ سجدہ ہے نا جیڑی، جی، وہ نا اس دا سجدہ ہویا تے ایک مڈل میں سجدہ آندا ہے، جی جی، وہ دو سجدے کرنے چاہتے ہیں یا ایک ہی کریندا ہے؟ ٹھیک ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ سجدہ تلاوت قرآن مجید میں ٹوٹل 14 سجدے ہیں، 14 سجدے ہیں۔ جب بھی ایک آیت پڑھیں آپ جس میں ایک سائٹ پر لکھا ہوتا ہے سجدہ، اور اس لفظ پر ایک لائن بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں ایک سجدہ واجب ہوتا ہے بس۔ اب اس میں اختیار ہے کہ آپ کھڑے رہ کر شروع کریں، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، یہ بھی اختیار ہے۔ یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کھڑے رہ کر شروع کریں، سجدہ کرنے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، یا بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر، جس طرح ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں وہاں سے شروع کریں، اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں، پھر بیٹھ جائیں۔ اور اگر ایک سے زیادہ کرنا ہے، مطلب یہ کہ آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا، تو اب 14 سجدے، 14 سجدے لازم ہو گئے آپ۔ اب اس میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کرتے رہیں گے، جس طرح نماز میں ہم 2 کرتے ہیں اور بیچ میں بیٹھتے ہیں، تو اس طرح ہر 2 سجدے کے بیچ میں بیٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بیٹھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ۔ تو اس طرح تمام سجدوں کو ایک ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، گویا ایک آیت کے پڑھنے پر ایک سجدہ لازم ہوتا ہے۔ اگر بار بار اس آیت کو پڑھیں تو اس بارے میں 2 شکل بنتی ہے۔ ایک یہ کہ بار بار آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کر اس آیت کو پڑھ رہی ہیں، جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ صورت ہے، اس میں آخر میں سجدہ ہے، آپ اس صورت کو بار بار پڑھ رہی ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں، تو چاہے 10 مرتبہ پڑھا ہو آپ نے، ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر ٹائم بدل گیا یا مجلس بدل گئی آپ کی، آپ نے ظہر کے بعد اقرا بسم پڑھی 1 مرتبہ،
عصر کے بعد پھر پڑھی اقرا یا مغرب کے بعد پھر پڑھی، تو اب جتنی مرتبہ آپ پڑھ رہی ہیں اتنے سجدے واجب ہوں گے۔ یا الگ الگ جگہ پر پڑھ رہی ہیں، پہلے سٹنگ میں، پھر بیڈ روم میں آ کر پڑھا، پھر کچن میں جب تھی یاد کر رہی ہیں اور اب پڑھ رہی ہیں، تو جتنی جگہ پر آپ نے بدلی ہے اتنی جگہ اتنے سجدے واجب ہوتے ہیں۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ مفتی صاحب یہ پوچھنا ہے کہ کب میں بیمار ہوں تو ایک بار وہ مجھے دوائی دیتے ہیں، وہ میں ختم کر دیتی ہوں، پھر سے مجھے کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ تو عمر بھی میری 60 سال ہے، اولاد بھی نہیں ہے، حمل بھی چھوڑ کے چلا گیا۔ کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ میں پڑھوں اور مجھے اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے اور یہ مجھے پرابلم نہ ہو، کیونکہ ایک بار فنش کرتے ہیں دوائی پھر سے دیتے ہیں، پھر وہی پرابلم انفیکشن ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ جب میں میرا بھائی فون رکھوں تب بتانا کیا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتی رہیں، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھائی صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ، اور جزاک اللہ۔ ہم تقریباً سوالوں کے جواب ملتے رہتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو فون میں پہلی دفعہ کر رہی، یہ میں نے پوچھنا تھا، تو یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں جی تو جب جو ترجمہ پڑھنا ہوتا ہے نا، جی تو اس سے ضروری ہے پہلے عربی پڑھیں ایک لائن پھر ترجمہ پڑھیں، یا میں اکیلے میں آرام سے خالی ترجمہ بھی کب پڑھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ تو دوسرا سوال ایک یہ تھا کہ صبح کی جب نماز پڑھتے ہیں اگر ہم نے اشراق پڑھنی ہے تو وہ کہتے ہیں اشراق کا بھی بڑا ثواب ہے، تو الحمدللہ بھی پڑھتی ہوں، مگر لگاتار مسئلے پہ بیٹھا رہنا چاہیے کہ ہم کام وہ بیچ میں کام شام کر سکتے ہیں، ذکر کرتے رہے اور چلتے پھرتے، پھر بعد جب ٹائم اشراق کا ہو پھر پڑھ لیں، یا بیٹھے رہے مسئلے پہ؟ انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ I have a problem. I am suffering from pain everywhere. اللہ۔ I cannot sleep. I have phoned in last time and you did advise to read Surah Al-Mu'minun. I've been doing it. Yeah. But I'm in a lot of pain. My neck, back, shoulder, knees. Allah. Please help. Please make dua for me. Inshallah, I will tell you another ayat, a small ayat, inshallah. Jazakallah. Keep watching. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی لائن ڈراپ ہوئی، دوبارہ کوشش کیجئے۔ دیکھیے ہماری ایک بہن کا سوال یہ تھا، 60 کی ان کی عمر ہے، دوائیں دیتے رہتے ہیں اور ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ بیماری جاری رہتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 45، پارہ نمبر 7، 7ویں پارے میں 45 نمبر کی آیت ہے۔ سورہ کا نام ہے انعام۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو آپ روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا ہماری بہن کا سوال تھا کہ قرآن پاک کا ترجمہ جب پڑھنا چاہتی ہیں تو کیا ضروری ہے کہ عربی آیت پڑھنے کے بعد ہی پڑھیں؟ دیکھیے ترجمہ پڑھنا اپنی جگہ پر ایک خود بجائے خود ایک ثواب ہے۔ اصل جو قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے وہ تو عربی پر ملے گا، لیکن ترجمہ پڑھنے کی وجہ سے آپ قرآن سمجھیں گی، اس کا اپنا ثواب ہے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ قرآن کی آیت پڑھ کر ہی ترجمہ پڑھیں، اگر بغیر قرآن کی آیت پڑھے بھی آپ ترجمہ صرف پڑھتی رہیں تب بھی کافی ہے۔ اور میری رائے تو یہ ہے کہ آپ الفاظ قرآنی کو روزانہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ہم لوگ کوئی دوسری زبان سیکھنا چاہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں، تو روزانہ 3 4 5 بس 5 لفظ روزانہ عربی کے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی چھوٹی سی کتاب لے لیں
اور اس سے یاد کریں کہ عربی زبان میں شمس کے کیا معنی ہے، ارض کے کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا خلقہ کے کیا معنی ہے۔ آہستہ آہستہ روزانہ 5 ورڈ یاد کریں گے آپ، اور ایک مہینے میں 150 ورڈ آپ کے ہو جائیں گے، اور سال میں کتنے ہو جائیں گے آپ؟ مور دین 1000۔ آپ سوچیں، ہم جو اردو زبان میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، بہت سے وہ الفاظ ہیں جو عربی کے ہیں، الفاظ یہ بھی عربی لفظ ہیں، استعمال یہ بھی عربی لفظ ہیں۔ ٹوٹل اگر آپ غور کریں تو مشکل سے 1500 ورڈ ایسے ہیں الفاظ جو ہم عربی کے جو اردو میں استعمال نہیں کرتے۔ تو آپ 1500 ورڈ اگر آپ سمجھ لیتی ہیں تو پھر آپ ویسے ہی جب عربی پڑھیں گی قرآن سمجھ لیں گی۔ بہت آسان ہے، اور 5 ورڈ کا روزانہ یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ویسے ترجمہ پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال ہے، جی میری بیٹی نے گھر لیا تھا پچھلے سال، اچھا اور اس نے کوشش کی کہ خوددار لے لوں اپنے رشتہ داروں سے، جی جی اور جو زیور تھا وہ بیچا، اچھا اور ہم نے جو دیا، اور ہمارے کسی نے دیے تھے جو بینک سے ملتا ہے نا، کیا نام ہے، سود پیسوں پہ جو لگتا ہے، وہ کسی غریب کو دے دینا۔ ہاں تو اس کے پاس کوئی پیسے کم تھے تو میں نے اس کو دے دیے۔ ابھی اس کا کام پرانا گھر تھا، ابھی ٹھیک کروا رہی ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، خرچ کر دیے، کیا وہ واپس کرنے پڑیں گے یا کہ اس کو جائز تھے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دوسرا ہماری بہن کا سوال تھا، فجر کی نماز کے بعد اشراق تک کیا مصلی پر بیٹھنا ضروری ہے یا دوسرے کام وغیرہ کر کے پھر اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اشراق کی نماز نفل نماز ہے، اس کے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اگر آپ مکمل فضیلت حاصل کرنا چاہیں، جو فضیلت حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز پڑھی اور اسی جگہ بیٹھا رہا یا بیٹھی رہی حتیٰ کہ سورج نکل آیا، اور اس کے کچھ دیر کے بعد وہاں پر اسی جگہ بیٹھ کر کھڑے رہ کر نماز پڑھ لی، اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ فضیلت تو اسی کو حاصل ہوگی جو مصلی پر بیٹھا رہے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرتی رہے، دعائیں کرتی رہے۔ لیکن اگر آپ دوسرے کاموں میں لگ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، گناہ کا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ فارغ ہوں نفل نماز پڑھ لیں، یعنی مسلسل آپ فجر کے بعد سے اشراق تک صرف یہ ہے کہ آپ جاگتی رہیں گی، اور دوسرے کاموں کے بعد پھر نفل نماز پڑھ لیں گی، تو یہ نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ لیکن جو حج اور عمرے کی فضیلت ہے وہ خاص اس عمل کے ساتھ ہے۔ دوسری ہماری ایک سسٹر نے فون کیا ہے جن کے ایوری ویئر از اے پین، ہر جگہ ان کے درد ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 لاسٹ رکوع شارٹ آیت ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی لاسٹ رکوع کے اندر یہ آیت ہے، سورہ کہف سے تھوڑا اوپر۔ اس آیت کو آپ روزانہ 100 ٹائمز پڑھیں، شروع میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ بیٹے نے گھر لیا تھا اور اس موقع پر رشتہ داروں سے کچھ قرض حسنہ بھی لے لیا تھا، اب اس کے بعد اس وقت جب ضرورت تھی ہم نے سود کی رقم اس کو دے دی تھی، کیا یہ واپس کرنا پڑیں گے؟ پہلے تو یہ کہ ایسی حالت میں بھی آپ کو سود نہیں دینا چاہیے تھا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کے پاس مال دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو آمدنی میں برکت عطا فرمائے۔ یہ جو رقم ہے جلد سے جلد نکال دیں وہاں سے، ان کی طرف سے، اور کسی ایسی جگہ صدقہ کریں جہاں کوئی ثواب کی امید بھی نہ رکھیں آپ، بس کسی طرح یہ رقم آپ کے ہاتھ سے نکال دیں۔ تو وہ جو رقم آپ نے ان کو دی ہے اتنا اماؤنٹ واپس لے لیں ان سے، اور بغیر کسی ثواب کی نیت کے اس کو کسی جگہ چیریٹی میں دے دیں۔ جو اس ملک کی چیریٹی ہے اس میں بھی دیا جا سکتا ہے، تاکہ یہ لوگ جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں
ان لوگوں کو بھی کچھ فائدہ پہنچ جائے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ انبیاء کرام کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع کے اندر جو آخری رکوع بچا ہے اب سورہ انبیاء کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو شخص بھی نیک عمل کر رہا ہے اور ایمان اس کے ساتھ موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی کوششوں کو ہم بیکار نہیں کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں، یعنی ہمارا کیا ہوا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے یہ بتایا جائے گا فلاں بندے نے یہ عمل کیا ہے، فلاں بندی نے یہ نیک عمل کیا ہے، اور یہ ضائع نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی وہ بھی لائی جائے گی۔ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی اللہ اس کو بھی لائیں گے۔ گویا ہمارا دنیا میں کیا ہوا ہر عمل چاہے اچھا ہو یا برا ہو یہ ریکارڈڈ ہے، لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن جب سامنے کیا جائے گا اس عمل کا بدلہ ملے گا۔ جتنی نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے، اور جتنی برائیاں کی ہے اس کے بدلے میں سزا ملے گی، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ فضل فرما سکتے ہیں کہ باوجود یہ کہ اس نے گناہ کیا اس کو معاف کر دیا، اس کو درجات دے دیے، لیکن ظلم نہیں ہوگا کہ اس کی نیکیاں ضائع کر دی جائیں اور اس کی نیکیوں کا کوئی بدلہ نہ ملے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Sheikh, I just double checking. Was it Surah Bani Israel? Surah Para Bani Israel, number 15? Yeah, last ruku. Last ruku, 100 times. Yeah, no last ruku, it's just one ayat. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Did you One open? ayat only. Yeah, did you open the Quran? No, I haven't got the Quran in front of me. So okay. Bani Israel, Farah 15, And Farah this number ayat. 15, This ayat. last ruku. Last ruku میں یہ آیت ہے۔ Okay, 100 times. Yes. Jazakallah. How many days? Inshallah 40 days you will be changed inshallah. Inshallah. Jazakallah. Assalamu alaikum. Walaikum Thank assalam. you. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ جی ایک سوال تو میری بیٹی کے لیے ہے کہ اس کو جاب بھی نہیں مل رہی ہے اور اس کی شادی بھی نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا، اور دوسرا سوال وہ میرے بھائی کے لیے ہے۔ میرے بھائی اور میری ذرا سا دل شکنی ہو گئی تھی اور میں ناراض ہو گئی تھی، پھر وہ بھائی نے بات نہیں کی مجھ سے، میں پاکستان میں تھی، واپس آئے تو پھر ان کا انتقال ہو گیا 6-7 ماہ بعد۔ تو اب اس کے لیے میں کیا کروں، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ مطلب اس حالت میں انتقال ہوا کہ آپ کی ناراضگی باقی تھی؟ ہاں، میں تو چاہ رہی تھی بات کریں مگر انہوں نے فون ہی نہیں کیا مجھے، حالانکہ ان کی طرف سے تھا، مطلب انہوں نے جھگڑا شروع کیا تھا اور تھوڑی سی تو میں ہو گئی اور پھر وہ بات نہیں کیا مجھ سے۔ تو میں تو پڑھتی ہوں، معاف کیا، سب کچھ کر دی، مگر میں اور کیا کروں، آپ کچھ بتائیں گے مجھے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں، آپ پروگرام دیکھتی رہیں۔ السلام علیکم۔ دونوں، دوسرا پہلا سوال تو جی انشاءاللہ کے لیے، جاب کے اور شادی کے لیے۔ جی لکھ لیا۔ اوکے، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد جو سوال آئے ہوئے ہیں ان کے جواب دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔